अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब का बहरान खत्म न हो सका। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अभी तक हल्फ नहीं उठा सके हैं। हल्फ कौन लेगा, सूरत हाल वाजे नहीं हो सकी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अचानक बीमार हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट वाज़ेह हुक्म दे चुकी है कि सदर मुमलिकत हल्फ लेने के लिए किसी और को मुकर्रर करे, ताहम अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। क्या मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आईनी बहरान का शिकार रहेगा? इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि आज जो है हमजा शहबाज के हल्फ की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं होगी और कल भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि कल हफ्तावार इतवार की छुट्टी है और जो हमारे सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी तरफ से कोई इम्कान नहीं है कि वो कल भी किसी नुमाइंदे को नामजद कर दें कि वो जो है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ कोई ले सके। और मैं आपको ये बताऊं कि अब ये बात पीर तक के लिए कम से कम मुलतवी हो गई है। जब पीर को सरकारी दफातर खुलेंगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है फिर कोई फैसला करेंगे कि किसको जो है नामजद किया जाना है और किसने जो है हल्फ लेना है। मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर पंजाब जो है वो भी अचानक आज बीमार हो गए। सुबह 9 बजे जो है वो सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज है और अभी तक वहीं पर दाखिल है। जब हमारी वहाँ के MS डॉक्टर आमिर मुफ्ती से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो डायरिया की वजह से यहाँ पर दाखिल हुए हैं, उनको ड्रिप्स लगा दी गई हैं, टेस्ट किए गए हैं। आज दोपहर में जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो कहना था कि आज शाम तक जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हल्फ नहीं होगा शायद गवर्नर पंजाब जो है वो बीमार ही रहें। ये एक ऐसी बात है कि जब वफाक में जो है वजीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्फ होना था तो वहाँ पर भी जो है सदर मुमलिकत खुद भी बीमार हो गए थे और अब पंजाब में हल्फ होना है तो पहले हल्फ के मौके पर जो है गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि कानूनी मसाइल हैं और आज जो है वो बीमार हो गए हैं। अल्लाह करे कि वो वाकई ही बीमार हो, कोई इसमें सियासी हिकमत अमली ना हो। लेकिन अब जो है हल्फ मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन ताखीर का शिकार हो सकता है। जी आप कह रहे हैं 2 से 3 दिन मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है ये हल्फ। जस्टिस शाइक उस्मानी की तरफ चलते हैं। जस्टिस साहब, आप क्या कहेंगे? सूरत हाल बड़ी मुहिम सी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर आईनी बहरान जो है वो पंजाब में क्रिएट हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का क्लियर डिसीजन है, कहा हुआ है कि सदर मुमलिकत जो है वो हल्फ लेने के लिए किसी और को मुकर्रर करे। आज गवर्नर पंजाब की अचानक से तबीयत खराब हो गई, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? जहाँ तक कि मुझे मालूम है, मैं टीवी पे जो देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया है सेनेट चेयरमैन को वोट लेने के लिए। ये मैंने देखा था टीवी के ऊपर। तो अगर उनको नॉमिनेट कर दिया तो वो तो अवेलेबल है, तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी, ये मैंने ये टीवी पे देखा था आपका प्रोग्राम, खबर चली थी, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया कोई। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नेचुरली जो PTI जो है वो हर बे इस्तेमाल करेगी कि किसी तरीके से इसमें डिलेज हों, लेकिन इवेंचुअली तो अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट तो फिर यही करना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को गवर्नर रूल एस्टैब्लिश कर देना पड़ेगा। और तो कोई तरीका नजर नहीं आता अगर वो इस तरीके से डिले करते रहे। लेकिन बात सूरत जो अभी मैंने सुना कि आपकी डिस्कशन कि 1-2 दिन और इंतजार कर लें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन और जब ये गवर्नर साहब वापस आ जाएं अस्पताल से फिर उसके बाद वो कर सकते हैं। अगर नहीं होता 1-2 दिन के अंदर फिर उन्होंने कोई और डिले करने की कोशिश की, फिर एक ही तरीका है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर रूल एस्टैब्लिश कर दे पंजाब में और उसके बाद मामला सही हो जाएंगे। ठीक है। MPA PTI फयाजुल हसन चौहान ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले फयाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो मुझसे सर पूछें जैसे मैं गवर्नर पंजाब हूँ ना, मैंने हल्फ लेना है। मौजूद तो थे सर आप वहाँ पर। लेकिन मैं अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए सिर्फ इतना एक सवाल पूछूंगा कि क्या अदालत सदर को और गवर्नर को कानून और आइन के मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे सकती है? मतलब सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा, सिंपल एक। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट की हैसियत से कि क्या सदर पाकिस्तान के जिसको और गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल होती है कि उसको आप किसी जुर्म में गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उसकी प्रोसिक्यूशन भी नहीं कर सकते,
اس کے خلاف کیس بھی نہیں چلا سکتے، اور بہت سی چیزیں جو جسٹس صاحب میرے سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ میں ایز اے طالب علم کو تھوڑا سا ان سے بھی یہاں اس وقت سیکھ لوں. کیا وہ انسٹرکشن دے سکتے ہیں صدر کو کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ فلاں کریں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صدر کے سامنے کچھ قانونی نفاذ ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں کیس ہو رہی ہے نا. ان کی رولز، ان کی انفارمیشن اور ان کے جو سامنے ڈاکومنٹس پڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے چاہے مسئلہ حل کر دیا عدالت نے، لیکن کل دوبارہ یہ مسئلہ کسی ٹائم پہ ریز ہو جائے کہ سی ایم بزدار صاحب کا استعفیٰ ہی انلیگل ہے، وہ استعفیٰ ہی نہیں ہے. مطلب ہم بھی قانون دان ہیں، ہم بھی دوسری دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، ہم نے بھی اسمبلی کے اندر 9-10 سال بیٹھے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں. آئین کا آرٹیکل 130 ہے، اس کا سب آرٹیکل 8 ہے، جس کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جب بھی ریزائن دینا ہے ہاتھ سے ریزائن لکھ کے گورنر کے نام، ہاتھ سے ریزائن لکھ کے اس کو بھیجنا ہے. یہاں پر پرائم منسٹر کے نام ٹائپ کیا ہوا جائے، وہ ڈیزیگنیشن کیا ہوا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ وفاق کے اندر جو ہم نے استعفے دیے ہیں 120-25 اس کو یہی حکومت وفاق کی اس بنیاد کے اوپر ڈیلے کر رہی ہے اور اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی کہ جو استعفے آئے ہیں وہ پروٹوٹائپ بنا کے جناب پرنٹ کر کے اور اس کے اوپر نام اور صرف سائن لکھ کے بھیجے گئے ہیں. یہ غلط ہے. جو جسٹیفیکیشن وہاں پر دے کے ہمارے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، اسی جسٹیفیکیشن کو جناب یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب پہلی چیز تو یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ڈیزائن نہیں ہے. میں تو جو آئین کو تھوڑا سا پڑھا ہوں جو اس کے مطابق، اس پہ بھی میں جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اس پہ میں تھوڑا سا گائڈ ٹھیک ہے. اس کے سامنے کا نقطہ ہے. چیز یہ ہے ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو ہم جسٹس صاحب کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن ابھی پہلے چونکہ ایم پی اے نون لیگ خلیل طاہر سندھو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی طرف بھی چلتے ہیں. خلیل طاہر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ حمزہ شہباز حلف نہیں اٹھا پا رہے ہیں. آج بھی پہلے اطلاعات آئیں کہ شاید 3 بجے حلف برداری ہوگی، پھر بتایا گیا 4 بجے ہوگی، پھر مغرب بھی ہو گئی، اب عشاء کا بھی وقت ہونے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دن بظاہر امکان نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں چونکہ جسٹس شاہد عثمانی صاحب بیٹھے ہیں ان کو تو میں ون آف دا پٹیشنر آلسو. I was appeared in the High Court with Honorable Ashtar Asad صاحب before the Honorable Chief Justice of Punjab Lahore High Court. اور شاہد چوہان صاحب آپ کے پاس ہیں. کام علم جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس میں نا، جیسے نیم حکیم ہوتا ہے. ان کو پتا نہیں کہ گورنر کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اور گورنر کو جو بھی ہے اپنا انڈیمنٹی وہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا گیا. دوسرے نمبر پہ اسپیکر کا جو ہوتا ہے یہ کہ اسپیکر کا حلف لیتا ہے 104 کے تحت آئین پاکستان کے تحت کہ جب اگر گورنر کسی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری ہو یا کوئی اور ریزن ہو، جس طرح جو انہوں نے ریزن بنائی پہلے صدر صاحب بیمار ہو گئے، صاحب یہ بیمار ہو گئے، یعنی ہو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرست کیجیے. تو میں چوہان صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو PLD 2016 سپریم کورٹ کیس ہے نا چیف منسٹر سپریم کورٹ میں، اس میں یہ مصطفیٰ جو ہے اپنا امپیکٹ کیس تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو حلف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہوتا ہے. تو سے میں سمپل ایک ہے جو جس کے درمیان بھی یہ کام کرنا ہے. اور نمبر 3 میں محترم فیاض چوہان صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 130 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سب آرٹیکل 5 گورنر ہیز نو پاور ٹو ریفیوز. تیسرے نمبر پہ انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے فیاض صاحب نے کہ گورنر افزار جو ہے ان سے یہ پوچھے، میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں اور فیاض چوہان صاحب کو بھی بھیج دیتا ہوں، کافی کام ہے میرے لیے کہ یہ پڑھ لیں کہ کیا یہی بازار جس کو یہ سائیں بھی کہتے ہیں یہ اپنا چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے سوری پرویز الہی کا سیکنڈر نہیں، اس نے پرپوز نہیں کیا ان کو، یہ اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا. یہ جب یہ سکروٹنی تو ہمارے سامنے پیش ڈپٹی اسپیکر کے سامنے پیش ہوا، ہم اپنے امیدوار کے سامنے پیش ہوئے تو سائیں بازار ادھر پیش ہوا پرویز الہی کے ساتھ سکروٹنی کے لیے. اس وقت اس کو پتا نہیں تھا کہ مطلب میرا استعفیٰ جو ایلیگل ہے یہ ہے، جس کو گورنر ہاؤس بلایا گیا گورنر سرور نے، اور جو جب سوئے ہیں گورنر سرور تو گورنر سے، جب صبح اٹھے جاگے تو گورنر نہیں تھے، کسی وجہ سے بٹ ایور جو بھی انہوں نے کیا. تو فیاض بھائی یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ سائیں بزار جو آپ کے سائیں ہیں انہوں نے چودھری پرویز الہی کو تجویز کنندہ ہے ان کے، تو جب یہ خود اگر عجیب نسل سے تو یہ تجویز کنندہ کیسے پڑھ سکتے تھے. نمبر 4 جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہم نے دیکھیں آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہوا وہ ہوا، بہت سے سوالات ہیں جو اب اٹھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب کا بحران تاحال ختم نہیں ہو سکا ہے اور نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ابھی تک جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا سکے ہیں. طاہر خلیل سندھو ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. جسٹس شیخ عثمانی ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور لاہور کی بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. پنجاب پچھلے 22 روز سے بغیر وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے چل رہا ہے.
اس پر لاہور کے شہریوں کا کیا کہنا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں. بھی اس نے جیتے ہیں چاہے چوری سے وہ لوگوں کو خریدے ہوا یا ویسے اس نے جیتے، لیکن اس نے جیتے ان کو حلف دینا چاہیے. ساری سیاست پی ٹی آئی والوں کی ہے، جس وجہ سے جو حلف نہیں لے رہے نا، یہ تقریر کر رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف ان کی سازش ہے. جس طرح یہ ناکام کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کو، اس طرح ناکام نہیں ہوگی نون لیگ. اب حلف نہیں اٹھانا چاہیے، حلف اس میں اٹھا کے کیا کرنا ہے جب حکومت تو وہی چوروں کی رہ گئی ہے، حکومت تو وہی رہ گئی ہے نا. ان کو چاہیے کہ ان کو حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے ان کو حلف تو لینا چاہیے، کیونکہ اب وہ ایک نامزد ہو چکے ہیں. اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اب جو ہے گورنر صاحب اپنی خود ہی یہ غلطی خطائیوں کے اوپر جو آ رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں، لینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میرٹ پہ لوگ نہیں آئے، میرٹ پہ لوگ آئے تو پھر بات بنے. مسلم لیگ نون نے گورنر پنجاب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے پر توہین عدالت کی پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پنجاب 22 روز سے بغیر وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے چل رہا ہے. پارٹی سیکریٹریٹ لاہور میں اویس لغاری، ملک احمد خان اور رانا مشہود کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ گزشتہ روز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کو تاخیر کا شکار نہیں کیا جا سکتا. کل شام 6 بجے لاہور ہائی کورٹ کا حکم صدر پاکستان کو موصول کروا دیا گیا تھا، لیکن پورا دن گزرنے کے باوجود صدر ابھی بھی اس پر غور کر رہے ہیں. پیر والے دن کیس دائر کرنے جا رہے ہیں اور توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی کہ کورٹ کے ایکسپریس آرڈرز کے باوجود، کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود 22 دن سے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے. ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت آئین کے مطابق عمل کریں. صدر کی پہلے نیت ٹھیک تھی، پھر 2 مشیر ان کے پاس پہنچے تو حالات بدل گئے. قومی سلامتی کمیٹی میں پھر واضح ہو گیا ہے کہ مراسلہ حقیقی تھا، جو میں نے کہا وہ سچ تھا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ لندن میں سازش ہوئی، چھوٹا بھائی ملوث تھا، زرداری بھی ملا ہوا تھا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ غیر ملکی مراسلے پر کھلی سماعت کرے. تحقیقات ہوں گی تو ہی پتہ چلے گا کہ کون کون غیر ملکی سفارت خانوں میں جاتا تھا. اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں، اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے. یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا. کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے، ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں. جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے، یہ بیرون ملک سفارت خانے، کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے، کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی، اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے. ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. عمران خان عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے چیئرمین پی ٹی آئی کو جواب. پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا، عمران خان سازش کرنے والے ملک کے نمائندوں سے کیوں ملتے رہے؟ اتحادیوں کے چھوڑے جانے کے بعد عمران خان کو سازش نظر آنے لگی. ایک ہارے ہوئے شخص سے ہمیں کوئی خوف نہیں، جلسے کریں یا قول دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے. انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے. ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھایا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا، او آئی سی کے سائڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی
کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائیلیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے. اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے, جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے؟ جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے, کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئے الیکشن کراتے ہیں؟ لیکن جب تمہیں پتا چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تمہاری نالائکی, تمہاری نااہلی, تمہارے جھوٹ, تمہاری منافقت, تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے, اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے.